कहना है। व अफजलुल दुआए, और सबसे बेहतरीन दुआ है अल इस्तगफार, तौबा करना, ठीक है, इस्तगफार करना है, ये सबसे बेहतरीन दुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी और इसको अच्छी तरह से फोकस कीजिएगा। इससे माखूज सवालात भी आते हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये आपकी आती है अल-जुज़्उ-सानी में। देखिए अल-जुज़्उ-सानी हम पढ़ रहे हैं, इसमें है मन हदीउल हदीस, यानी हदीस है इससे पहली, और ये है हदीस कौन सी, हदीस नंबर 1, अफजलुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफजलुल दुआइल इस्तगफार, ठीक है। ये देखिए आपको स्लाइड में नज़र आ रही होगी, अफजलुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजलुल दुआइल इस्तगफार, ठीक है। इसका तर्जुमा देखिए, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तगफार है, ठीक है। अब देखिए इसमें मानूस अल्फाज, जैसे मैंने आयात के पढ़ाए थे वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, वो अल्फाज जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी सबसे पहला है अफजल, ठीक है, दूसरा देखिए आमाल, तीसरा दुआ, चौथा इस्तगफार। इसके बाद रह क्या किया, देखिए अफजल हो गया, आमाल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं, अफजल हो गया, दुआ हो गया, इस्तगफार हो गया, हदीस मुकम्मल, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह सब चीज़ें आप आसानी से इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इस अल्फाज मायने की जानिब। अफजल के मायने क्या है, फजीलत वाला अमल, अफजल फजीलत वाला अमल, ठीक है। दूसरा देखिए आमाल, आमाल क्या है, ये अमल की जमा है, आमाल यानी अमल की जमा। अल दुआ, दुआ कैसे कहते हैं, दुआ को, ठीक है। अल इस्तगफार, इस्तगफार के क्या माने हैं, इस्तगफार, हदीस के अल्फाज माने मुकम्मल हो गए। अब देखिए इसकी वजाहत, हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं बेटा, पहला हिस्सा क्या है, अल्लाह ताला के तौहीद का इकरार करना है। पहला हिस्सा क्या है कि हम अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, ला नहीं, इला माबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह के। जी बेटा मैं इस्लामियत की पीडीएफ दूंगी, मैंने कल मुझसे भी बात की थी, मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल या परसों दे दूंगी, ठीक है, आप परेशान नहीं होइए। जी पहले हिस्से में अल्लाह ताला का की तौहीद का इकरार है। ओके बेटा, ला नहीं, इला, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ठीक है। ये जो तौहीद है ये इस्लाम का सबसे ज़्यादा अहम सुतून है। देखिए आप जब पिलर्स ऑफ इस्लाम या इस्लाम के सुतून पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, पहले तौहीद, फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। किसी भी खैमे को बनाने के लिए जो 5 कड़ियाँ ज़रूरी होती हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तो है चारों तरफ की, लेकिन जो दरमियानी कड़ी है उस खैमे की जिस पे इस्लाम की इमारत कायम है वो क्या है, वो है तौहीद, ठीक है। सबसे ज़्यादा अहम सुतून है। अगर ये तौहीद नहीं है तो आप कितना भी नमाज पढ़ ले, कितना भी रोज़ा रख ले, कितना भी जिहाद कर ले, कितनी भी चैरिटी कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। रोज़े जो हैं वो ईसाई भी रखते हैं, रोज़े यहूदी भी रखते हैं, रोज़े हिंदू भी रखते हैं, ठीक है। चैरिटी या हम जैसे ज़कात देते हैं इससे ज़्यादा जो है वो लोग चैरिटी करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग हज करते हैं वो लोग भी जो है अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करते हैं, लेकिन इस्लाम में और गैर मुस्लिमों में वाज़ेह फ़र्क जो है वो तौहीद का है कि हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हो ही नहीं सकता, अल्लाह का कोई शरीक हो ही नहीं सकता, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह हो ही नहीं सकता। वो अपनी ज़ात में और अपनी तमाम सिफ़ात में
واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں. توحید کے اقرار کے بغیر آپ کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام بیکار چلے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ بھی اپنے اپنے طور پہ عبادات کرتے ہیں، لیکن کیا نہیں کرتے؟ وہ توحید کا اقرار نہیں کرتے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے. وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ ایک سے زائد ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا. توحید کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اور اپنے عقیدے اور عقیدے سے اس کا اظہار کرنا، اپنے عمل سے اور عقیدے سے اس کا اظہار کرنا ہے. اللہ کی وحدانیت کو آپ کو دل کو تسلیم کرنا ہے. اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، بلکہ اپنے عمل سے اظہار کرنا ہے، اپنے دل سے اسے تسلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے ہمیشہ یہی ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنی تمام صفات میں واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پڑھتے ہیں نا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے توحید. توحید سے مراد ایک ایسی ذات ہے جس کو الہ کہا جائے. الہ یعنی معبود کہا جاتا ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہ کی جائے. جب ہم ایک مان رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے سوا کسی اور کو ہمیں الہ مانا جائے یعنی معبود مانا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، اور اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر محبت فرض نہیں ہے، لیکن میرا اللہ خود کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، چاہے ہم گناہگار ہی صحیح. لیکن اللہ اپنے بندوں سے خالق میں مالک جو ہے وہ بے حد محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر کوئی ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 2 قدم بڑھاتا ہوں، اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یہ تو ہماری ہی خامی ہے نا کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس سے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی جائے، ایسی محبت کی جائے جیسی محبت کرنے کا اللہ کا حق ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جو جز ہے وہ کیا ہے؟ استغفار. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین دعا استغفار ہے. حدیث کا دوسرا حصہ استغفار ہے. استغفار سے کیا مراد ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کرنا. جو ہم دن بھر میں اتنے سارے گناہ کرتے ہیں اس کی توبہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر تھے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل تھے. ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنائی کہ جنت کا دروازہ ہی انہی کے لیے کھولا جائے گا، وہ تک یہ کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو سوچئے ہمیں کتنا توبہ کرنا چاہیے، کتنی استغفار پڑھنی چاہیے. ہم تو دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اکثر غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اکثر ہم گناہ کر جاتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، بہت سے ایسے فعل سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ گناہ کا سبب بنتے ہیں. اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی غلطی پر اس سے شرمندہ ہو کر معافی طلب کریں. ٹھیک ہے، اللہ کو ہم جب الہ مانتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنی غلطی پر اس سے شرمندہ ہو کر اس سے معافی طلب کریں. ٹھیک ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بہترین عمل قرار دیا ہے. بیٹا
اس لیے اس عمل کو بہترین عمل قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ حدیث اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 2 کی جانب۔ اگر اس میں سے کوئی بھی جو ہے آپ کو کوشچن دیا جائے تو آپ میرا خیال ہے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو حدیث بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے اور حدیث کا ترجمہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2 کیا ہے؟ بہت مشہور ہے، آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں، جب بھی علم کی فضیلت پڑھتے ہیں ہمیشہ اس میں پڑھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ٹھیک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ترجمہ دیکھیے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دیکھیے، طلب، علم، فریضہ فرض، علی پر، کل تمام یعنی ہر، مسلم مرد و عورت، کیونکہ اس میں نہیں ہے اس لیے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، جب ہر مسلمان آ جاتا ہے تو تمام مرد و عورت کے لیے فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں مانوس الفاظ کی وضاحت۔ دیکھیے کتنے سارے مانوس الفاظ ہیں، طلب، علم، فریضہ، کل، مسلم۔ ٹھیک ہے، آسان ہو گئی ساری حدیث، بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اب دیکھیے الفاظ معنی کی جانب۔ الفاظ معنی کیا ہے؟ طلب کے کیا معنی ہیں؟ حاصل کرنا۔ فریضہ کے کیا معنی ہے؟ فرض سے نکلا ہے، جو چیز فرض ہو جائے۔ ٹھیک ہے، علی پر، کل تمام، مسلمان۔ ٹھیک ہے، ہو گئے الفاظ معنی۔ اب آئیے وضاحت کی جانب۔ اس حدیث کی وضاحت کیا ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور اپنی کائنات کے بارے میں ہر اچھی بری بات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو بھی اس کی ذات ہے، اس کی کائنات ہے، اس کے بارے میں اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر بات اچھی بری معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جستجو کا مادہ رکھا ہے۔ لیکن اگر انسان کو علم حاصل نہیں ہوگا تو وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں سے پاؤ حاصل کر لو۔ ٹھیک ہے، تو علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری میراث ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، اور ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نہ ہی اپنے خالق و مخلوق کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنے خالق کو پہچانے گا، کیسے اپنے مالک کو پہچانے گا؟ جب اپنے خالق اور مالک کو وہ پہچانے گا نہیں تو کس طرح سے اس کا قرب حاصل کرے گا، ان کو جو ہے وہ پہچان سکے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اس کو یہ فضیلت کیوں دی؟ اس کو یہ فضیلت بھی تو علم کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم ہی کی بنا پہ تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ شیطان ملعون کہلایا۔ ٹھیک ہے، اور اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ اپنا نائب بنایا، اپنا اسسٹنٹ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ ٹھیک ہے، بنا کر بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے مقام کو پہچاننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، علم کی اہمیت پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ علم انسان کو انسانیت کی پہچان دیتا ہے۔ علم کیا کرتا ہے؟ انسان کو انسانیت کی پہچان دیتا ہے، وہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ ٹھیک ہے، علم انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، علم کی بنا پر ہی انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کے درجے پہ پہنچا ہے۔ علم کی بنا پر ہی انسان اپنے اچھے اور برے کی تمیز سیکھ سکتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، کیا چیز حرام کی ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو وہ یہ تمیز نہیں سیکھ سکتا۔ علم انسان کو جستجو کی جانب گامزن کرتا ہے۔ جستجو یعنی آگے بڑھنے کی لگن، کوشش۔ ٹھیک ہے، علم ہوتے ہیں تو وہ آگے کوشش کرتا رہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ علم انسان کو اپنے فرائض کی آگاہی کا درس دیتا ہے، کہ وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کون کون سے فرائض ہیں
اور وہ ان سے آگاہ ہوتا ہے تو اپنے فرائض کا ان کو سبق ملتا ہے کہ اب جو ہے ہمیں یہ فرائض پورے کرنے ہیں۔ علم کی بنا پہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے کون سے حقوق ہیں اور اولاد کے کون سے حقوق ہیں، استاد کے کون سے حقوق ہیں اور شاگرد کے کون سے حقوق ہیں، معاشرے میں رہنے کے کون سے حقوق ہیں اور معاشرے میں رہنے سے ہمیں کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ علم ہی کی بنا پر انسان اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی تیاری کرتا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے سرخرو کس طرح سے ہوں گے، یہ ہمیں جاننے کے لیے علم حاصل کرنا اور خاص طور پہ اسلامی علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ دوسری حدیث بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ہی آسان احادیث ہیں شروع کی۔ حدیث نمبر 3، اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 3 کی جانب، اور یہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ کل بھی میں نے حدیث آپ کو پڑھائی تھی جب میں قرآن پاک پڑھا رہی تھی چیپٹر، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ لفظی ترجمہ دیکھیے اس حدیث کا، خیر بہتر، کم تم سب میں سے، من جس نے، تعلمہ سیکھا، القرآن قرآن کو، وعلمہ و اور علمہ اسے سکھایا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کے مانوس الفاظ کی جانب۔ مانوس الفاظ میں دیکھیے سب سے پہلے ہے خیر۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں خیر و شر۔ تعلم، تعلم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن، علم، ٹھیک ہے، چاروں الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ الفاظ معنی کی طرف آئیے۔ خیر کے معنی ہیں بہترین یا سب سے بہتر، من جس نے، تعلم سیکھا، القرآن قرآن، و اور علمہ اسے سکھایا دوسروں کو۔ ٹھیک ہے، اب قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت، یہ سبق میں نے آپ کو کل ہی پڑھایا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بہت اچھی طرح سے ہوگا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے۔ اس میں انسان کو موضوع بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات ہی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتی ہے، یہ رہنمائی ہے ورڈ بیٹا۔ قرآن سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کے دل میں تھوڑا سا بھی قرآن پاک حفظ نہیں ہے وہ شخص ایک مردہ کی مانند ہے۔ کچھ تو صورتیں یاد ہونی ضروری ہیں جو آپ نماز میں پڑھ سکیں، جس سے آپ اپنے رب کو خوش کر سکیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق قرآن سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کو سکھانے والے کے سب سے افضل قرار دیا گیا ہے کہ وہ سب سے بہترین شخص ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن پاک کی کیا فضیلت ہے، اس میں کیا بتائی جا رہی ہے؟ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہمیں زندگی کی ہر راہ میں رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ اسے سمجھنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا رب ہم سے اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ پہلے دیکھیے آپ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اسے سمجھنا ہے، اس کے معنی سمجھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ براہ راست ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے کیا ارشادات ہیں، اس کے ساتھ سمجھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی راستہ دکھاتا ہے ہمیں اندھیرے میں۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں فضیلت بھی عطا کرتا ہے۔ کل ہم نے اس کی فضیلتیں پڑھی تھی، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گی قرآن پاک کی فضیلتیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 4 کی جانب۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو حدیث نمبر 1، 2 اور 3 بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 4 کی جانب۔ یہ حدیث ہے، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔
من صلی علی مرتا فتح اللہ لہو بابا من العافیہ. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ دیکھیے گا. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا. ٹھیک ہے. اس کے مانوس الفاظ کی وضاحت. صلی، ٹھیک ہے، آپ اردو میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فتح، فتح اللہ کی طرف سے ہے. اللہ، عافیت اردو میں استعمال ہوتے ہیں باب، کہتے ہیں نا یہ باب نمبر 1 2 3. اب دیکھیے اس کے الفاظ مانے. من، جس نے، صلی درود، اللہ پر، مرت ایک بار، فتح کھولنا کھول دیا، لہو اس کے لیے، بابن دروازہ. ٹھیک ہے. عافیت، عافیت کا. ٹھیک ہے. آ گئی حدیث سمجھ میں آسانی سے. اب چلتے ہیں ہم درود پاک کی فضیلت کی جانب. درود آپ کو پتہ ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. تو ان پہ درود کی کیا فضیلت ہے یہ دیکھیے بیٹا. درود پڑھنے کی اس میں اہمیت بتائی گئی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ محسن انسانیت ہیں. ان کے انسانوں کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو کامیابی کا راستہ دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ انسان کو کامیابی کا راستہ دکھایا. یہ یاد رکھیے گا کہ کامیابی صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہاں میں. اور دونوں جہاں میں ناکامی ملے گی جب ان کے راستے کو ہم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی جو اپنی امت سے کرتے تھے، تو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے یعنی بہت زیادہ درود پڑھنا چاہیے. آج تو جمعے کا دن ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ جمعے کے دن عصر کے وقت جو ہے وہ ملائکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں درود شریف. آج تو درود شریف کی زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ فضیلت ہوتی ہے جمعے کے دن درود شریف کی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے ان کے دربار میں. تو جو ہے کثرت سے درود شریف آج پڑھے اور اس میں میرا بھی جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کیونکہ آپ لوگ تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں، میرے شاگرد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ یاد رکھیے کہ جنت میں کوئی شخص اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت نہ کرے، اللہ سے اس کی سفارش نہ کریں. ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ دیکھیے درود پاک کی فضیلت ہم پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان کے تمام ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان کے تمام ملائکہ، تمام فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں؟ سورہ احزاب کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان کے تمام ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور اس چیز کی گواہی خود اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں دے رہے ہیں. انسان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے آپ سوچئے کہ ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں. پھر عافیت کا ایک دروازہ بھی کھل جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا درود شریف آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ملائکہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عافیت کا ایک دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس کی فضیلت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 کیا ہے، یہ دیکھیے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم یعنی قرآن پاک کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اب دیکھیے اس میں مانوس الفاظ کون سے ہیں؟ احد اردو میں استعمال ہوتا ہے، حتی الامکان حتی استعمال ہوتا ہے، لا ممکن لا استعمال ہوتا ہے، تابع استعمال ہوتا ہے، اور ایمان بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی میں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یومنو مومن کے لیے، احدکم کوئی بھی، حتی یہاں تک کہ، یکونو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یا ان کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ جس طرح توحید پر عمل کرنا ضروری ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا اور ان کی اطاعت بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یقین رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا توحید۔ آپ دیکھیے کلمے کا ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، جبکہ کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ آپ کے دل کے اندر ہے، جبکہ محمد رسول اللہ آپ کی ظاہری کیفیت ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ آپ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ کو اندر ہے، آپ کے دل کے اندر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے، لیکن محمد رسول اللہ ان کی اطاعت کر کے دکھائیں گے، آپ اپنے ہر فعل سے دکھائیں گے، کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے پہ چلنے میں ہی دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی ہے، اور ان کے طریقے کو چھوڑنے میں دونوں جہاں کی بربادی اور ناکامی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، وہ جس کام کا حکم دیں وہ کام کرو، اور جس کام سے وہ روکے اس سے رک جاؤ، اس سے ان کی نافرمانی مت کرو۔ اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بلا شبہ اللہ کی اطاعت کی۔ یہ یاد رکھیے، رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ صرف وہی کہتے ہیں جو انہیں اللہ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بلا شبہ اللہ کی اطاعت کی۔ اگر مسلمان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لیں، اپنی تمام خواہشات اس کے مطابق کر لیں جو اللہ نے فرمایا ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کی خواہشات کے تابع کر لے، تو کوئی برا عمل ہونے کا امکان ہو ہی نہیں سکتا، وہی مکمل انسان بن جائے گا، کیونکہ اسی سے کامل ایمان حاصل ہو جائے گا۔ اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی تکمیل کا اہم ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی تکمیل کا ایک اہم ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دیں اور ان کی تعلیمات کو زیادہ اہمیت دیں، ٹھیک ہے۔
आ गया समझ में? उम्मीद करती हूँ आपको ये हदीस भी अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत आसान हदीस है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा करना। अब हम पढ़ रहे हैं हदीस नंबर 6। हदीस नंबर 6 क्या है? मन अहब्बा लिल्लाही व अबग़ज़ा लिल्लाही व आता लिल्लाही व मना लिल्लाही फ़क़द इस्तकमलल ईमान। मन अहब्बा लिल्लाही व अबग़ज़ा लिल्लाही व आता लिल्लाही व मना लिल्लाही फ़क़द इस्तकमलल ईमान। इसका तर्जुमा क्या है? जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, मन अहब्बा, जिसने मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए की, लिल्लाही अल्लाह के लिए की, व अबग़ज़ा, और जिसने बुग़्ज़ रखा, कोई दुश्मनी पाली, लिल्लाही तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, व और आता अता किया, लिल्लाही अल्लाह की रज़ा के लिए उसने अता किया, किसी को कुछ दिया, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, व मना, और किसी को मना किया, रोका, लिल्लाही तो वो भी अल्लाह के लिए रोका, फ़क़द इस्तकमलल ईमान तो उसने क्या कर दिया? अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। ये ईमान के 4 दर्जे इसमें बयान किए गए हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसमें देखिए मानूस अल्फाज, हुब मोहब्बत, बुग़्ज़ दुश्मनी, अता किसी को देना, मना रुकना, तकमील मुकम्मल, ईमान ईमान। अल्फाज माने की जानिब आ जाइए बेटा। मन जिसने, अहब्बा मोहब्बत की, अबग़ज़ा बुग़्ज़ रखा, आता अता किया, मना रोका, अस्तकमला मुकम्मल किया, अल ईमान ईमान को। मन जिसने, अहब मोहब्बत की, अबग़ज़ बुग़्ज़ रखा, आता अता किया, मना रोका, अस्तकमला मुकम्मल किया, अल ईमान ईमान को। ठीक है, इसमें 4 बातों की तालीम दी गई है। नंबर 1, इंसान दूसरे इंसान से अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। मोहब्बत करे तो किससे करे? अल्लाह के लिए करे, ठीक है। और जब मोहब्बत करे तो उसमें कोई दुनियावी फ़ायदा या गर्ज शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करे। अबू बिन अदहम का किस्सा आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। इसलिए मोहब्बत का तकाजा क्या है कि उस अल्लाह से और इसके दोस्तों से मोहब्बत की जाए, ठीक है। दूसरी क्या है चीज़? अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखना। इसमें क्या है? मुसलमान किसी से अपनी ज़ात के लिए कोई दुश्मनी नहीं पाल सकता, नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मोमिन सिर्फ उसी से दुश्मनी रखता है जो कि अल्लाह का दुश्मन होता है। किससे दुश्मनी रख सकता है मोमिन? जो कि अल्लाह का दुश्मन होता है, और अल्लाह के पसंदीदा दीन यानी दीन इस्लाम का दुश्मन होता है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ भी रहे थे उसमें सूरह अनफाल में। उसी से देखिए आप कि मुसलमान मोमिन सिर्फ उससे दुश्मनी रखता है जो अल्लाह का दुश्मन होता है, जो उसके दीन का दुश्मन होता है इस्लाम का, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है। और वो शख्स जो अल्लाह की हुदूद को तोड़ता है, वो हुदूद जो अल्लाह ने कायम कर रखी है, ठीक है, जो हुदूद को तोड़ता है वो जो है उससे दुश्मनी कर सकता है, और उससे कर सकता है जो कि बुराई को फ़रोग़ देता है, ठीक है, जो बुराई को फैलाना की सबब बनता है, और जो नेकी को रोकता है, और जो नेकी को रोकता है, ख़त्म नेकी करने से रोकता है, ठीक है। इसमें तीसरी चीज़ क्या है? अल्लाह की राह में अता करना। इसमें क्या बताया गया? ये हदीस कंप्लीट कर दो। मोमिन जब किसी को कोई माल देता है तो उसका मकसद दुनिया दिखावा और नामो नमूद नहीं होता, बल्कि मोमिन सिर्फ इसलिए माल खर्च करता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, ठीक है, कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, उसके लिए खैर व बरकत और निजात का बाइस बन सके, ठीक है। और अल्लाह ताला के लिए जो है रज़ा के लिए किसी चीज़ से रुकना, यानी किसी को देने से अगर हाथ रोके तो कि कोई उसमें ज़ाती गर्ज शामिल नहीं हो, बल्कि किस लिए? कोई ज़ाती दुश्मनी या इंतकाम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ माल देने से मना किया है उससे रुक जाना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बादी का बाइस होगा, ठीक है। जैसे सूद, जुआ, सट्टा वगैरह में पैसा खर्चा करना, ऐसी जगहों पे माल खर्च करने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने मना फरमाया है,
ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو یہ 6 احادیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو میری اگلی کلاس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اوکے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے.